ब्रेक के बाद खुश आमदीद। विनिस एच जी की खुसूसी नशरियात रौनक सहर में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह अज़ान फ़जर का वक्त भी करीब होता जा रहा है और बिलखुसूस पूरे ही पाकिस्तान में नौजवानों की एक रस्म कह लें या जज्बा कह लें कि सहर और इफ्तार इज्तमाही तौर पर लगाई जाती है, और क्या सड़कें, क्या ग्राउंड और क्या रेस्टोरेंट, हर जगह पर ही बेहतरीन खानों का इंतज़ाम किया जाता है। और यही दीन है, यही इस्लाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रमज़ानुल मुबारक को स्पेशल जिसके लिए फ़ौक़ियतें बख्शी हैं, जो उनके अहकामात हैं कि रहमतें भी इसी में हैं, मग़फ़रतें भी इसी में हैं, शहादतें भी इसी में हैं, ताक़रातें भी इसी में हैं, तो मग़फ़रतों का अशरा जारी है। तमाम ही जो मोमिनीन हैं वो रो रो कर अपने रब से फ़रियाद कर रहे हैं, गुनाहों की माफ़ी कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि हम भी अपने हिस्से का काम करें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मैसेज दें। कोशिश होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल के साथ साथ तमाम तबा ताबईन असहाब रसूल का ज़िक्र भी चलता रहे, नात ख़्वानी, मनक़बत ख़्वानी का जो सिलसिला है वो भी चलता रहे, और आप हाज़रीन भी तमाम ही हमारे नात ख़्वां, मनक़बत ख़्वां की रहनुमाई करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इनका नाम मेंशन करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखें ताकि रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र हमारी नस्लों तक चलता रहे। इस वक्त लास्ट सेगमेंट है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो इजाफ़ा हुआ है, कैफ अत्तारी साहब का इजाफ़ा हुआ है, बिलाल रज़ा अत्तारी और मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी, ये तीन जो हमारे नात ख़्वां हैं बहुत दूर से तशरीफ़ लाते हैं, तमाम ही नात ख़्वां, और ज़िक्र मुस्तफ़ा में अपना हिस्सा डालते हैं। बिलाल रज़ा अत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अत्तारी साहब, मैं चाहूँगी कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत आपसे की जाए, फिर हम आगे बढ़ें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है, गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है, करम से बख्श दे मौला, बड़ा उदास हूँ मैं, करम से बख्श दे मौला, बड़ा उदास हूँ मैं। मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, सुने रिजालियों में यार गार आप से गए, सुने रिजालियों
یار غار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے. اللہ. اور جو اشعار انہوں نے پڑھے کہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلام تھے، جو اصحابہ رسول تھے، انہوں نے نہ صرف دین کے لیے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں. بلال حبشی کو کوڑے پڑتے رہے اور سعودی اور مدینے کی ریت گرم پر ان کو سلایا گیا، پھر بھی لب پر ایک ہی صدا تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایمان کو تازہ کرتی ہیں. جب ہم نظر ڈالتے ہیں تاریخ اسلام میں تو ہمیں اس طرح کے ایسے کردار ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، تمام ہی چیزوں کی قربانی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ بڑھتا رہا. اگر ہم اویس کرنی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اویس کرنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دیدار کے لیے بے چین رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا سلسلہ، اصحاب رسول تبع تابعین کا سلسلہ طویل ہے. بہت سارا فیض ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم دین اسلام کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم گھرانے کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سادگی کا عالم ہے. وہ کسی بھی وقت میں کسی بھی ہم ادوار کو پڑھتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کو پڑھیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام ہم اصحاب رسول کے جب ادواروں کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز سر فہرست ملتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت ہے اور دین کی رسی کو تھامے رکھا. اور آج اس کا ثمر، آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی رسول کا ذکر سب سے پہلے ہے، اسی رحمت للعالمین کے ذکر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. محمد اویس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس ذکر کو آگے بڑھائیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بالماں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا کیا چاہیے. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں
یوں چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں سے غیر بھی ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے، تو مجھے جب میں تاریخ کے جھروکوں میں گیا تو مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے، ایک ایسے کافر شہزادے کہ جو اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے خوبصورت، مجھ سے امیر ترین انسان تو بتائیں۔ تو نوکر کہتے ہیں ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مدینے میں رہتا ہے، حضور آپ سے خوبصورت ہے اور آپ سے زیادہ دیندار ہے۔ تو مصعب بن عمیر کو خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو میں اس شخصیت سے ملوں گا، میں دیکھوں گا کہ کیا مجھ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے۔ تو مصعب بن عمیر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے۔ جب وہ مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کہ تمام ہی اصحابہ رسول تبع تابعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، جب وہ درس بیٹھ کر سنتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آج میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور کہا کہ میں بہت امیر ترین ہوں، میں جاؤں گا اپنے والد، اپنے بچوں، اپنی بیگم، اپنے بھائیوں کو بھی دین کی دعوت دوں گا اور جتنا میرے پاس مال ہے، جتنی میرے پاس پراپرٹی ہے وہ دین اسلام پر خرچ کروں گا۔ جب وہ واپس گئے اور اپنی والدہ اور جب اپنی فیملی کو کہا تو سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ دین میں ضرور چلے گئے ہیں لیکن ہم نہیں آئیں گے۔ تو اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو بہت ہی دل سوز مناظر ہیں، اور مصعب بن عمیر سے والدہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے ہو تو میں آپ کو یہ کپڑے بھی نہیں دوں گی، تو یہ کپڑے بھی آپ اتار دیں کیونکہ یہ بھی ہمارے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ والدہ میں آپ کو کپڑے بھی دے دوں گا لیکن میں پھر آپ کو ایک بار دعوت دوں گا کہ آپ دین اسلام میں آ جائیں، وہی سچا دین ہے۔ مصعب بن عمیر رو کر گڑ گڑا کر اپنی بہن کو پکارتے ہیں کہ آپ وہ چادر یا وہ ٹاول لے آئیں کہ جس میں اونٹ چارہ کھاتا ہے، تو اس سے میں اپنا تن ڈھانپوں گا اور میں کپڑے بھی آپ کے نہیں لے جاؤں گا اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جاؤں گا اور رو کے ان کو فریاد کروں گا کہ محمد میں نے آپ کے دین کے لیے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی بیگم، تمام ہی چیزوں کو قربان کر کے واپس آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور وہی مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی دین کے جہاد میں شہید ہوتے ہیں، جس کے لیے میرے نبی نے بشارت دی کہ مصعب بن عمیر میں روز قیامت اللہ سے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ مصعب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک دیدار یا جن سے ایک چاہے اہل کفار کی بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور آخری نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیف عطاری صاحب۔ عطاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا ہوگا، تیرے نبی پہ یہ عمر بیتے، در نبی پہ یہ عمر بیتے، وہ ہم پہ لطف تمام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے آقا کہیں مقامی، مولا ہوئے کہ در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پہ نثار جاؤں، بلال تجھ پہ نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو آقا نصیب ایسا، مولا غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصا میں جب پڑھائی، نماز اقصا میں جب پڑھائی، تو انبیاء رس یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، نماز ہو تو آقا نماز ایسی، مولا امام ہو تو بلال جیسا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاریخ کا ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سنانے چلتا ہوں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح ہی ایک بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور تمام اصحابہ رسول سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری ذات پر کسی کا کوئی حساب، کوئی بدلہ باقی ہے تو مجھے آپ تمام حاضرین بتا سکتے ہیں، تو میں اپنی زندگی میں وہ چکا دوں۔ تو ایک بہت ہی بزرگ ضعیف ایک بابا کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جس پہ تمام ہی حاضرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ان بابا کا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی معاذ اللہ کوئی قرضہ باقی ہے، کوئی حساب باقی ہے؟ تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی آپ فرمائیں، آپ کا اگر کچھ میرے اوپر کوئی حساب باقی ہے یا کچھ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو وہ بزرگ عرض کرنے لگتے ہیں کہ جی ایسا ہے۔ تو بولتے ہیں جی بتائیے کیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گزر رہے تھے مدینہ سے، جب آپ کا مکے کی طرف سفر تھا، تو آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارکہ تھی وہ آپ کی مجھے لگ چکی تھی اور آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو میری چھڑی لگی تھی تو آپ بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب رسول کو کہا کہ آپ جائیں
اور فاطمہ کے پاس جائیں, جو میری چھڑی ہے وہ وہاں سے لے کر آ جائیں. تمام اصحاب رسول بہت غمزدہ سے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے, کہ یہ کیسے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چھڑی کیا واپس اسی بدلے میں جو چھڑی ان کو لگی تھی, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی ماریں گے؟ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جب اصحاب رسول پہنچے اور عرض کیا کہ آپ اپنے بابا کی وہ چھڑی مبارک دے دیں کیونکہ انہوں نے وہ منگوائی ہے. تو فاطمہ نے کہا کہ کیا معاجرہ ہے؟ تو عرض کیا کہ ایک کوئی صاحب ہیں, وہ چھڑی مانگ رہے ہیں, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے والد نے ان کو چھڑی ماری تھی تو بدلے میں وہ بھی ان کو چھڑی مارنا چاہتے ہیں اور وہی چھڑی آپ کے بابا نے منگوائی ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا بہت غمزدہ ہو گئیں اور کہا کہ میرے حسنین کو آپ لے جائیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ حسنین پہ وہ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں, یا وہ چھڑی میرے بچوں پہ آپ استعمال کریں لیکن میرے بابا کو وہ چھڑی نہ لگائیں. تو جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ حسنین مجھے دے دیں, میں ریکویسٹ کروں گا ان حضرت سے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. وہ حسنین کو لے کر آ گئے, چھڑی بھی آ گئی اور کہا کہ یہ حسنین ہے, اگر آپ ان کو وہ چھڑی لگانا چاہیں, لیکن وہ ہمارے نبی ہیں, آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں. لیکن صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں, میں نے چھڑی بدلے میں رسول اللہ کو ہی مارنی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے چھڑی ماری تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اصحاب رسول ان کو راستہ دیں اور وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو چھڑی لگی تھی وہ بدلے میں مجھے وہ چھڑی لگا سکتے ہیں. وہ آگے بڑھتے گئے اور اصحاب رسول کی آنکھوں سے اشک بہتے رہے. اس موقع پر علی علیہ السلام مولا مشکل کشا نے کہا کہ اے راہب, تو یہ چھڑی مجھ پہ استعمال کر لے, تو مجھے یہ چھڑی مار لیکن محمد کو نہ مار. لیکن وہ بدضد تھے بزرگ, انہوں نے کہا نہیں, میں نے چھڑی محمد کو ہی مارنی ہے. اتنے میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں, آپ یہ چھڑی مجھے لگائیں. جس پہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ ان کو نہ کہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. بزرگ آگے بڑھتے گئے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہ چھڑی پیروں میں رکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا اور گلے لگ گئے اور کہا کہ ایک یہی موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میں آپ کے قریب آ سکتا تھا, آپ کو گلے لگنے کی حسرت تھی, تو مجھے معاف کر دیے گا. میں نے اس چیز کا بہانہ اٹھاتے ہوئے, میں صدیوں سے کافی عرصے سے پیچھے بیٹھا کرتا تھا, مجھے آپ تک پہنچنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی, آپ کے قریب نہیں آ پاتا تھا, تو آج میں نے یہ کر کے صرف آپ کے مجھے گلے لگنا تھا. وہ گلے لگ کے جو وہ بابا تھے وہ بہت روئے. اور یہی عشق رسول اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. یہ محبتیں اور عشق رسول کا فلسفہ جاری رہے ہمارے بعد بھی. اسی امید کے ساتھ سحر نشریات سے اتنا ہی. اذان فجر کا وقت بھی قریب ہوا جاتا ہے. مجھے سمر دعا کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں. اللہ حافظ.